बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लाहौर का दौरा किया है और उन्होंने एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से भी ख़िताब किया है। वो फिर एक मसनूई जंगल जो दरिया रावी के शेखपुरा साइड पर लगाया जा रहा है, जिसमें 24,000 कनाल पर ये बहुत बड़ा एक मसनूई जंगल होगा, उसका उन्होंने इफ्तिताह किया है। और आज बड़ी मज़ेदार बात उन्होंने की है, जो दौरान ने यानी जिस वक्त वो तकरीर कर रहे थे, सामने वज़ीर आला पंजाब मोहतरम बुज़दार साहब बैठे थे और मुराद राज साहब वज़ीर तालीम। तो उन्होंने कहा कि पंजाब में इतने ज़्यादा काम हो रहे हैं, किसी सूबे में नहीं हो रहे, लेकिन ना बुज़दार साहब को पता है, ना मुराद राज को पता है, ना इसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। साबिक़ा हुकूमत छोटा सा काम करती थी और उसकी काफ़ी ढोल पीटती थी। इसके पीछे क्या महरक़ात हैं कि क्या फिर वही पुराना ज़माना के काम करने और ढोल बजाएं आ रहा है। इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल काफ़ी इत्मीनान बख्श है। तो अमेरिका ने कहा है कि हम जो पीरियड है 31 अगस्त तक उससे वहाँ फ़ौजी हम निकाल लेंगे, क्योंकि G7 के इजलास में काफ़ी मुल्कों ने इस पर एतराज़ भी किया, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि 31 अगस्त तक हम यहाँ से चले जाएंगे। दूसरा एक अहम आज डेवलपमेंट है जो अदलिया के मुतल्लिक़ है कि हम तो आखिरकार इसी के असर पर रहते हैं कि खुदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, कानून की तशरीह करती है, लेकिन वहाँ डिवीज़न इस तरह की हो रही है कि मोहतरम काजी फायज़ साहब उन्होंने जो पिछले दिनों दौरान समात एक सुबह मोटो लिया था कि पाकिस्तान में जो है वो पाबंदी सहाफ़ियों पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। अब ये है कि उसके बाद जो कायम कम चीफ जस्टिस है, उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब ने एक बेंच बनाया और उनकी वो प्रोसीडिंग को ख़त्म किया और चीफ जस्टिस को भेज दिया कि इसकी समात की जाएगी, बेंच इसकी समात करेगा। लेकिन आज मोहतरम काजी फायज़ साहब ने फिर खत लिख दिया चीफ जस्टिस को कि ये कायम मकाम चीफ जस्टिस बेंच नहीं बना सकते। यानी जो काम वो खुद नहीं कर सकते थे कि वो सुबह मोटर नहीं ले सकते थे, अब कौन सी तशरीह होती है। अवाम परेशान है कि पाकिस्तान का वो अदारा जो हुकूमत के बनाए हुए आइन और कानून को भी तशरीह में कहीं कोई और मतलब भी निकाल सकता है, उनकी फहम व फरासत के मुताबिक अपना उनसे कोई मसला हल नहीं हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शुआइबुद्दीन सैयद साहब मौजूद हैं, बड़े सीनियर तजज़ियाकार और जर्नलिस्ट हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और रेहान रज़ा साहब हमारे प्यारे दोस्त और सीनियर तजज़ियाकार, और मंजर याद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अब्दुल्ला मलिक साहब स्टार्ट वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से लेते हैं। आज उन्होंने बात जो की है, सारे चैनल ये कह रहे हैं कि अगर जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। कहते हैं कि आपको तो पता ही नहीं है कि जो काम हुए क्या क्या काम हुए। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हम भी और आप भी जानते हैं कि जब से ये हुकूमत आई है और बुज़दार साहब इस सूबे के वज़ीर आला बने हैं, तो उनको दिल से किसी ने वज़ीर आला माने नहीं है, ना उनकी पार्टी ने और ना ही जो पंजाब की धरती है उसने। यकीनन वो एक इलेक्टेड वज़ीर आला हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और आज सूबे पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ये बात मानी चाहिए, आइनी तौर पर तो दुरुस्त है, लेकिन एक होता है कि दिलों पे हुकूमत करना, वो वाली बात शायद आज इमरान खान साहब ने भी आप तो कानूनदान, आपने कहा उनको लोगों ने माना ही नहीं। ट्रांसफर कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं, मैंने कहा कि आईनी तौर पर वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, कोई शक मानना ना मानना क्या। देखो, मैंने ये कहा कि उनकी पार्टी में भी जो सच्ची बात, देखिए ना, सच्ची बातें होती है, जिसे हम कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, चले हम कह देते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बात यह है कि आज तक पीटीआई के जो धड़े हैं उन्होंने खुद भी उनको नहीं माना। और जहाँ तक सराइकी सूबे की हम बात करते हैं, तो जो सराइकी इलाके के लोग, वसेब के लोग हैं, उनका कहना है कि जो बुज़दार साहब हैं, इनकी जो बेल्ट है ये बलोची है, तो वो बलोच के ट्राइब से तल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा उनका सराइकी से। मैं आपकी तरफ आता हूँ, राव साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। अब्दुल्ला मलिक साहब बात कर रहे हैं। जी बोलो। तो मैं ये चाह रहा था कि चूंकि जो पहली बात तो ये कि मौजूदा हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तवज्जो दे रही है। ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जब आप तवज्जो देते हैं तो उसके जो असरात होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं, तो वो देर पा होते हैं, वो आने वाले वक्तों में ज़ाहिर होते हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लॉ एंड ऑर्डर का मसला मौजूद है। मीनार पाकिस्तान का वाक़या आपके सामने है कि हर साल होता है वहाँ, यानी आपने कॉम्पिटेंसी है, बाद में आप अपनी बाबेला शुरू कर दिया, आज तक पाकिस्तान तो ये तातरिया का बुर्दा शुद्ध मार का जितना बुर्दा शुद्ध होना है। मेरे दाएं बाएं और माशाल्लाह मंजर रियाज साहब बड़े कोना मश्क हमारे दोस्त आज इस प्रोग्राम में शामिल हैं, बड़ा मज़ा आएगा। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हम अपने जो व्यूअर्स होते हैं, बड़े बड़े जो हमारे चैनल पे लोग बैठे होते हैं जिनका अपना एक एजेंडा होता है, वो बातें वो नहीं बताते जो बतानी चाहिए। अब पहली बात यह है कि
سینٹر اور مرکز صوبوں اور جو نیچے ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک ہیرارکی ہوتی ہے. دیکھیں مہنگائی بنیادی طور پر پاکستان کا مسئلہ ضرور ہے لیکن یہ ٹیکل کرتے ہیں صوبے اور پھر ضلع ٹیکل کرتے ہیں. بدقسمتی جو موجودہ جو حکومت ہے صوبائی حکومت ہے یا باقی صوبوں کو بھی ایسی حالات ہوں گے وہ مہنگائی پر اس طرح سے قابو نہیں پا سکی جس طرح کہ ہمارا ود ہولڈنگ کا جو پروفیٹیرنگ کا جو ہمارا 1977 کا لا ہے اس کے تحت تو یہ کہ نا جو وفاق کے جو محکمے ہیں 4 محکمے ہیں وہ اپنے اختیارات صوبوں کو ٹرکل ڈاؤن کر دیں. صوبے پھر نیچے ضلعوں کو جس سے ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو ہے نا جسے ڈی سی ایم کہتے ہیں وہ اپنے اختیارات کو یوز کرتے ہیں. اب سارے کے سارے ہم جا کے وزیر اعظم پاکستان پر ایک چیز دھر دیتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے. دیکھیں مہنگائی صوبوں کا مسئلہ ہے, صوبوں کو ٹیکل کرنا چاہیے. اور صوبہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم ہیرارکی کی بات کرتے ہیں نا یہ مسئلے ہیں. اگر چھوٹے مسئلوں کو بڑے مسئلے بنا کر ہم پیش کریں تو بنیادی پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے نہیں میں آپ کہنے دیں نا پاکستان کا بنیادی مسئلہ گورننس کا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے گورننس کے ایشو ہیں, گورننس نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مسائل اور موجودہ حکومتیں اپنی پرائیورٹی جو ہے نا فکس نہیں کی ہیں, دائیں سے کان پکڑتے ہیں بائیں سے پکڑتے ہیں. اب ہمیں نہیں معلوم اختیارات صوبوں کے پاس ہیں گورنر کے پاس ہیں یا فائلیں سینٹر سے عمران خان صاحب ڈیل کرتے ہیں. یہ آج تک ممبئی اور اس کو آج تک حل کر نہیں ٹھیک ہے. شہاب الدین صاحب آپ بتائیے کہ یہ تو پھر دھندا ہی بن گیا نا کہ کس نے کام کرنا ہے, یہ صوبے ہیں یہ وفاق ہے. لوگوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں, جی ڈی پی سے اثر ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کو, اس سے بھی کوئی غرض نہیں. امپورٹ کتنی ہے وہ سے بھی غرض تو ہوتی ہے ملک کی لیول پر, لیکن عام بندہ سب سے پہلے کون سی پرائرٹی ہے کہ سب سے پہلے مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اس سے بھی آگے لا اینڈ آرڈر ہے کہ کوئی مسئلہ بن جائے تو حل ہی نہیں ہو رہا. بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک کے بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے, رک نہیں رہا. میرے پاکستان پہ جو ہوا وہ تو ہمارے اس معاشرے کی بدبختی ہے کہ ایک ہجوم تھا, ایک یا 2 افراد نہیں تھے, ایک ہجوم تھا, ریوڑ تھا جانوروں کا. ہر سال ہوتا ہے نہیں ایسا واقعہ نہیں ہوتا, اکثر میں ایسا واقعہ نہیں ہوتا. واقعہ نہیں کہ ہر سال ہوتا ہے, وہاں چوکی قائم نہیں ہونی چاہیے. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ پتہ ہے کہ اس جگہ پہ رش ہوتا ہے, اس جگہ پہ سنبھالا نہیں جا سکتا اور فیملیز آتی ہیں, بڑی بدقسمتی یہ ہے, ان کا تحفظ کس نے کرنا ہے؟ اسٹیٹ نے کرنا ہے. میں اگر اپنے بچوں کے ساتھ جاتا ہوں تو میری ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی کہ مجھے وہ سڑک پہ یا اس جگہ پہ تحفظ دے. پوری دنیا میں تو گھر میں بھی تحفظ اسٹیٹ ہی دیتی ہے. ہمارے یہاں تو ہم کنڈیاں لگاتے ہیں, تالے لگاتے ہیں, سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ وہ پیسے پے کرتے ہیں کہ ہمارا گھر محفوظ رہے. ہم ایک محفوظ معاشرے میں نہیں رہ رہے, یہ تو بالکل نظر آ گیا. اس دن وہ بچے کون ہیں؟ اسی معاشرے کے میرے یا آپ کے بچے ہیں نا, اور ان کے والدین کیا کہہ رہے ہیں جو افسوس اور شرم آ رہی ہے. وہ جی بچہ مذاق کر ایسے بچے جی کر دینا نا کاروبار, جیسا بیٹا ایسا باپ, میرا باپ, اور ہمارے بچے کیسے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں دلیل تربیت غلط ہے. اپنے بچوں جس کی شکل ٹی وی پہ نظر آئی ہے نا وہ اس بچے کو بگاتے رہے ہیں لاہور سے. پولیس نے بے شمار بچے تو باہر سے پکڑ کے منگائے ہیں, یہاں تھے ہی نہیں. کوئی چاچا خالہ تائی نانی سب کے گھر بھاگے ہوئے تھے. یعنی کہ تحفظ میں ایک غلط کام پر اپنے بچے کو دے رہا ہوں, یہ ہے معاشرے خرابی. یہ یہاں پر نوبت کیوں آئی؟ وزیر اعظم کے دورے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں آج انہوں نے اس پہ اسی طرف آ رہا تھا. آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس پہ سختی کی جائے. آج انہوں نے چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو دونوں کو بلایا تھا اسی حوالے سے. انہوں نے کہا خواتین کا تحفظ کیا جائے گھر سے باہر. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب چنگچی رکشے میں کوئی لڑکی جا رہی ہے اور ایک خبیث کا بچہ, لفظ کہنا پڑتا ہے کہ وہ انسان کا بچہ نہیں ہو سکتا, اچانک موٹر سائیکل سے بھاگتا ہے, جا کے اس کو چھو کے یا اس کو کچھ بھی کر کے واپس آ جاتا ہے, اب کیا کریں گے؟ وہاں پہ کون روکے گا؟ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ آج کیمرہ جو ہے وہ کام آ رہا ہے. کیمرہ نہیں سر, یہ اصل میں یہ ہے مطلب ہے بدقسمتی دیکھیں کہ اس ایک مجھے بچپن یاد ہے اپنا کہ ہم لوگ لڑ پڑا کرتے تھے, کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا کھڑے ہو جاتے تھے. بچپن میں یاد ہے ہم نے ایسے ہی مارا پیٹا تھا نوجوان کو, کٹھے ہو کے بچوں نے, لوگ دفاع کرتے تھے. اب کیا ہے, میں جلدی سے وہاں پہ تماشے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. یار یہاں تمہاری بیٹی ہو سکتی ہے, 10 بندے تھے نا,
5 बंदे आगे होके रोक देते, खुद बखुद 50 आ जाते हैं, किसी ने नहीं रोका, वो हजूम बेकाबू हो गया। ये स्टेट का काम है। और उसके बाद भी 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। वो तो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसका मतलब है कि अगर इंसाफ चाहिए तो सोशल मीडिया चाहिए। आप वाकई को वायरल कर दें। ये मौजूद काफी दिन से नहीं, इसको डिस्कशन देखिए, कर रहे हैं। ये है, आईजी पुलिस ने भी माना है, उसने कहा मेरी पुलिस ने वो काम नहीं किया, पुलिस उसकी ड्यूटी कहाँ थी? ये बड़ी बात है, ये पहली दफा हुआ है। पुलिस कहते जी पुलिस बाहर थे, भी अंदर क्यों नहीं थी? वही चार सिक्योरिटी गार्ड या 10 सिक्योरिटी गार्ड कंपनी कौन सी है? उनके पास वो किसान है या मजदूर है लाहौर वाला, जिसको वो वर्दी पहना के 15,000 रुपए में महीना खड़ा कर देते हैं, उसको तो हजूम को निपटना ही नहीं आता, वो तो बात ही नहीं कर सकते किसी से, वो है सिक्योरिटी गार्ड। ये मौजूद बड़ा लंबा है। हम बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इतना काम सूबे में हो रहा है कि ना बुज़दार साहब को एडवर्टाइज कर रहे हैं। उन्होंने एक तारीफ की है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम आ रही है, ये अपना चीफ जस्टिस थे हमारे भाटी वाले साकिब निसार साहब, उन्होंने एक पाबंदी लगाई थी कि सरकारी इश्तहार नहीं चलेगा जिस पे तस्वीर होगी। उसका रिजल्ट क्या हुआ? मुस्लिम लीग हुकूमत ने इश्तहार देने बंद कर दिए, 54 लाख रुपए बल्कि पल्ले से दिए। अब काम अगर कोई करता भी है ना, तो वो पब्लिक नहीं हो पाता। नंबर तो अखबार पढ़ते कितने लोग हैं आप सर? राव साहब से पूछते हैं। और सर अखबार पढ़ते कितने लोग हैं माजरत के साथ? तो बिल्कुल अब ठीक है। आता भी है। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। सिंध हुकूमत के आते हैं। राव मंदर या साहब लाइन पर। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वज़ीर-ए-आज़म का ये पहला हमारा मौजू है। इस लाहौर तशरीफ लाए, उन्होंने मसनूई जंगल का इफ्तिताह भी किया जो रावर रिवर फ्रंट के पल्ले तल शेखपुरा साइड है। फिर उन्होंने एजुकेशन पर भी कहा है, और एजुकेशन की उन्होंने ये बताया कि भी अंग्रेज़ यहाँ एक लॉर्ड मैकाले ने जो हमारा तालीम का सत्यानाश किया है, लेकिन उन्होंने बार बार यही कहा कि उर्दू बोला करें, यहाँ पढ़ा करें और फ़ख्र किया करें, लेकिन ये नहीं बताया कि गरीब का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो सीखेगा क्या? ना तो वहाँ उस तरह की टेक्नोलॉजी है, ना उन टीचर्स के पास स्किल्ड है, ना उन उतनी सैलरीज हैं। तो ये ख्वाब है या कोई इस पर बात कोई हो जाएगी, क्या है? शुक्रिया जी। हमारे पैनल में जो लोग हैं जी, मैं सबसे पहले उन्हें सलाम अर्ज करता हूँ। मैं ये अर्ज करूँगा कि बड़ी हीटेड डिस्कशन हो रही थी बुज़दार साहब पे। अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं बुज़दार साहब को 1 मिनट में रीडिफाइन करके फिर आपके संजीदा मौजूद बहुत संजीदा मौजूद है उस पर आऊँगा। मुल्तान से हमारे एक बहुत बेहतरीन दोस्त हैं जो कॉलम लिखते हैं और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह कॉलम लिखते हैं। उन्होंने बुज़दार साहब के मुतालिक जो लिख रहे हैं गुज़िश्ता 1 साल से, अगर वो पढ़ लें तो आंखें खुल जाती। मेरा ज़ाती ख्याल है कि बुज़दार साहब एक जीनियस आदमी हैं जिन्हें हम पहचानने में मुकम्मल नाकाम रहे हैं। और बुज़दार साहब ने जो कारनामे फरमाए हैं 3 साल में, उसकी एक एक डिटेल जो है वो पावरफुल हल्के जो हैं उनके पास मौजूद है और बुज़दार साहब के पास कोई जवाब नहीं होता। उसमें मैं आपको सिर्फ इशारतन बता दूंगा कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर के जो पैसे रिलीज किए गए थे पूरे सूबे में, उसमें किसने कमीशन लिया था और कहाँ गया था, ये एक संजीदा बात है। अगर कहें तो इमरान खान साहब को सब पता है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब की, ये वही मॉडल है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कमज़ोर चीफ मिनिस्टर्स पंजाब में रख के अडॉप्ट करने की कोशिश की थी। अब खान साहब ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, ना वो इतने पढ़े लिखे आदमी हैं कि उनका एनालिसिस इतना मजबूत हो कि वो तारीख के हवाले से संजीदगी से कोई बात कर सके। अब मैं सर आपके शायद इकबाल साहब, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि खान साहब की तकरीर क्या थी और आज उन्होंने क्या कहा। नहीं, इसी पर थोड़ा सा सप्लीमेंट्री ले लें कि मसलन जरा दबाव आता है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हट जाता है, और अगर वाकया मीनार पाकिस्तान होता है तहकीकात से पहले पुलिस के सीनियर 3 अफसरों को हटा दिया जाता है, फिर ये तो बात है। सर मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, ये हम लोग बहुत ओवर क्रिटिसाइज करते हैं चीजों को। मुझे आप बता दें इस वक्त कि उनके कितने घर बन रहे हैं मुल्तान और लाहौर में। मैं चीफ मिनिस्टर की डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, अच्छा, मैं किसी और आदमी की बात नहीं कर रहा। सब पता है एएसआई को, सब खुफिया इदारों को पता है, सब एजेंसीज को पता है।
خان صاحب کو بھی پتہ ہے، لیکن کیونکہ خان صاحب استعمال کر رہے ہیں چیف منسٹر کو اپنی مرضی کے حساب سے، تو خان صاحب خاموش ہیں، اور خان صاحب کا وہ فرما رہے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح خان صاحب نے اپنے اکثر کولیگز کی ہیبت ناک کرپشن پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح انہوں نے جناب عثمان بزدار صاحب جو چیف منسٹر بن چکے ہیں اور جو 5 سال رہیں گے، آپ مانے یا نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے، وہ ان کے متعلق بھی ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے۔ تو یہ سر انتہائی افسوسناک پوزیشن ہے اس وقت پنجاب کی، اور اس میں لوگ صرف میڈیا پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بڑی الارمنگ ہے، چلو آپ کا اپنا تجزیہ ہے، لیکن اگر وزیر اعظم کو پتہ ہے تو کیا وہ کبھی کوئی گرم زمین ملی تو کسی کو یعنی وہ استعمال کر کے پھر اوپر سے گزر جائیں گے؟ ظاہر ہے جو آدمی کوئی کرپشن کرتا ہے اس کو تو ہٹانا بڑا آسان ہوتا ہے اور لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات کروں گا کہ اس چیف منسٹر یعنی عثمان بزدار صاحب کی انشورنس پالیسی کون ہے؟ ان کی انشورنس پالیسی حیرت انگیز حد تک چودھری پرویز الہی صاحب، سرور صاحب اور نواز شریف ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ایک نان پرفارمنگ چیف منسٹر جو ہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو برباد کر سکتا ہے، اور پی ٹی آئی پنجاب میں بالکل اپنا پلین جو ہے وہ لوز کر رہی ہے۔ میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا گراؤنڈ نیوٹرل لیول پہ، میں پی ایم ایل این کو ہرگز وہ نہیں سمجھتا کہ وہ کچھ سیویئر ہیں ہمارے، انہوں نے بے انتہا کرپشن کی ہے، لیکن آج بھی عثمان بزدار صاحب کی نان پرفارمنس کی وجہ سے نون لیگ جو ہے انتہائی مضبوط ہے۔ چلو اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ریحان نظر صاحب سے پوچھ، ریحان نظر صاحب نے ساری باتیں سنی ہیں جی، اب یہ بتائیے کیونکہ واقعات آپ کے سامنے ہیں، اپنا اپنا نیریٹو ہے، ملک صاحب کہہ رہے ہیں جی بڑے لمبے صوبے بنائے جا رہے ہیں، وہ میں نے پوچھا شعیب الدین صاحب سے، انہوں نے اور بات کی، انہوں نے وہ مینار پاکستان کی اخلاقی جو اس وقت سوشل فیبرک تباہ ہوا ہے اس پر بات کی۔ اور آپ بتائیے کہ اگر وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے پارٹی کو تباہ بھی کیا جا رہا ہے، دوسری پارٹیاں خوش بھی ہیں کہ یہی رہے، کچھ ان کی پیچھے یعنی فائل بھی بن رہی ہے سپوز جس طرح ابھی آپ نے سنا، تو پھر عمران خان صاحب کو یہ چیزیں پتہ بھی ہے تو پھر کس طرح سوچتے ہیں؟ دیکھیے آج پہلی دفعہ وزیر اعظم نے چیف منسٹر کو انڈائریکٹلی ڈانٹا ہے، اس کے بعد باقی بات کی ہے انہوں نے۔ اچھا، انہوں نے شروع میں ان سے کہا ہے کہ بھئی آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیا ہوا ہے، یہ یہاں پہ جو ہے مینار پاکستان پہ، یعنی یہ کہا انہوں نے میٹھے لفظ میں، کیونکہ انہوں نے عمران خان نے میٹھے طریقے سے اس کو آج وارن کر دیا ہے کہ دیکھو تم اس کے انچارج ہو صوبے کے، یو ہیو ٹو گیو دا ریزلٹس، اور یہ بھی انہوں نے سنا دیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم اتنے کام مجھے بتا رہے ہو اور کہیں اس کا ذکر بھی نہیں آ رہا میڈیا پہ یا کچھ نہیں آ رہا۔ اصل میں عمران خان نے میسج دیا کہ میڈیا پہ بھی آنا چاہیے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ اس وقت میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں، میڈیا چھپا کے بیٹھا ہے، کوئی کام ہو رہے ہیں تو نہیں میڈیا بھی دیکھیے نا، میڈیا تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو جب تک آپ میڈیا کو خوش نہیں کریں گے، اب نواز شریف کو دیکھیں کہ جب وہ باہر جاتا تھا لندن اپنے پرسنل ٹرپ پہ بھی جاتا تھا تو وہ صحافی 100 لے کے جاتا تھا، ان کو جناب وہاں پہ انٹرٹین کیا جاتا تھا ہمارے آپ کے خرچے پہ۔ عمران خان تو یہ سب کچھ نہیں کر رہا، تو نیچرلی وہ سب ناراض ہیں کہ بھئی یہ ہماری تو انہوں نے، حالانکہ جو انہوں نے کمانا تھا بہت کما لیا، دے آر ویری ویل آف، میجورٹی جو اوپر کے لوگ ہیں، اور جینون صحافی جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں اس کے تو اگر اپنے خرچے پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے، تو اس کا گھر نہیں چل رہا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت عمران خان نے میسج دیا ہے وہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے، اور ڈیلیورنس جب تک ایکسپوز نہیں ہوگی تو اس کا عمران خان صاحب نے جب پرنسپل سیکرٹری کو ہٹایا اور وہ نیب میں ریکوائر بھی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کہیں تو بزدار صاحب طاقتور ہے نا جن کو چھیڑا نہیں جا رہا۔ سر کوئی طاقتور نہیں ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو سپورٹ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کا دیکھیں نا ایمبیسی، آپ اس میں جو صوبائی اسمبلی میں آپ کی سیٹیں کتنی ہیں، دوسری بات ہے جو سب سے بڑا مافیا وہاں پہ جو ہے وہ قاف لیگ بیٹھی ہوئی ہے،
وہ 1 منٹ میں جو ہے وہ بدل جاتی ہے. اب یہاں دوسرا جہانگیر ترین جو ہے وہ سامنے آ گیا, اس کا تو ایک بندہ توڑا ہے جس نے آج معافی بھی مانگی ہے جا کے وزیر اعظم سے, اور کہا کہ جی بلدیاتی الیکشن میں اس کو ٹاسک دے دیا گیا کہ بھئی تم اب کام کرو اس کے لیے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت پارٹی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس میجورٹی نہیں, ہی از اے ویک پرائم منسٹر ان اے سینس, لیکن اس لیے وہ چل رہا ہے کیونکہ آرمی اس کے ساتھ ہے, کیونکہ آرمی جانتی ہے کہ ہی از ناٹ کرپٹ, اور آرمی جو ہے اسے پتا ہے کہ ہی از اے پرو پاکستانی, ہی از اے پیٹریوٹک, اور ایسا ان کو لیڈر چاہیے. یہ چھپ کے کہیں بات نہیں کرتا مودی سے اور ایسے خبیصوں سے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کرتا. تو آپ دیکھیں نا نواز, ون لائن دے میں بریک طرف جانا کہ پنجاب میں اب سیٹسفائیڈ ہیں گورنر سے, گورنر سے نہیں, گورنر تو گورنرس نہیں, گورنر سے کوئی, دیکھیے جب مہنگائی اتنی ہوگی, جو مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتا, آپ کا جو کمشنر ہے کیپٹن عثمان, جو میں سمجھتا ہوں بہت کیپیبل اور آنےسٹ آدمی, ہی از مائی فرینڈ, میں جانتا ہوں اس کو, لیکن وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکا, کیونکہ یہ کیپٹن عثمان اگر چاہے تو پورے لاہور کو تو کم از کم ٹھیک کرا سکتا ہے. اچھا, ہم نے بریک کی طرف جانا ہے. راؤ صاحب, افغانستان پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان ٹوڈے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. عبداللہ ملک صاحب, سپریم کورٹ کا سناب سے کر لیتے ہیں افغانستان. شیخ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میرا خیال ہے کہ ان کی بات لیتے ہیں. اچھا اوکے, چلو آپ درمیان میں کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کا دورہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایشوز پہ بات کی, پرتار پہ بات کی, لڑکی پہ بات کی, لیکن جو اس کا سب سے اہم فیکٹر تھا نا آج میرے نزدیک وہ فیوچر کے حوالے سے, وہ جنگل ہے جہاں پہ 20,000 کنال پہ 1 کروڑ درخت لگے گا. 24,000 کنال, ٹھیک ہے جی. اب یہی لاہور تھا, یہی راوی کا کنارہ تھا, اور یہاں جنگل ہوا کرتے تھے. آج وہاں درخت نظر نہیں آتا, آج وہاں عمارتوں کا جنگل ہے. تو میں اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ بہت اہم ایشو ہے, اس پہ عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا ملک صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان, میں نے پہلے بھی انٹرو میں کہا تھا, اللہ کے بعد تو وہ دوسری ہمارے پاس چاہیے, اور وہ قانون کی تشریح کرتے ہیں. قانون بنانے والے بے شک 1973 کا آئین ہو, وہ کوئی بھی بنا لیں, ان کی نیت کچھ بھی ہو, سپریم کورٹ آخری اتھارٹی ہے کہ وہ قانون کہتا کیا ہے, روح کیا ہے, کہ اسے ترجمہ کیا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کنٹراورسی اتنی ہے کہ ایک زمانے میں جیسے سجاد علی شاہ صاحب کے اوپر بینچ بن گیا کوئٹہ میں جا کر, جو بعد میں صدر بنے, یہاں سے نوٹوں کی بوریاں بھر کے لے گئے کہ اس قوم کو تباہ برباد کرنے کے لیے کس کس نے حصہ نہیں لیا. اس میں ایک اخبار کے مالک بھی تھے جو مر گئے, بعد میں فوت ہو گئے پاکستان کو بچاتے. مجھے بتائیے کہ یہ جو چیز اس وقت ہے, قاضی فائزی صاحب نے صبح موٹو لیا ہے, کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہماری جو اعلیٰ عدالتیں ہیں, ان کا کوئی کردار کوئی اتنا مثالی نہیں رہا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے ہم جھٹلا نہیں سکتے. اب آپ کا جو کویشچن ہے اس کی طرف آتے ہیں. دیکھیں, جو ہمارے جو پہلے آئین کے 28 آرٹیکل ہیں وہ انسانی بنیادی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں, اور آئین کا جو آرٹیکل 184(3) ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ریاست شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنے میں یا اپنا جو ایک ان کا رول ہے وہ ادا کرنے میں ناکام ہو جائے, تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان پر یہ لازم ہے کہ وہ آج خود نوٹس لے کر جہاں بھی انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی تو وہ اپنا عمل درآمد اختیار کر سکتی ہے. یہ سارے کا سارا جو پار ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے, یہ ہمارے آئین میں درج ہے. ایسے ہی اگر کوئی صوبے میں اس قسم کے معاملات ہو جائیں کہ جو ریاست کے 3 پلر ہیں وہ ڈیلیور نہ کرے, تو ایک عام شہری وہ لمیٹیشن بھی ہے نا, ہر روز تو نہیں لیا جا سکتا. میں بتا دوں, ایک عام شہری بھی آرٹیکل 199 میں صوبے میں پٹیشن داخل کر کے کوئی بھی شہری وہ داد رسی کے لیے فائل کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب آپ ہائی کورٹ میں کوئی پٹیشن فائل کریں گے تو سب سے پہلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یا کسی بھی صوبے کا وہ اس کسی بھی بینچ کو ریفر کر سکتا ہے. یہ چیف جسٹس کا از خود اختیار ہوتا ہے. اب وہ جج اس پہ کیا فیصلہ دیتے ہیں, کیسے سنتے ہیں, جب وہ آنے والے چیف جسٹس ریسپیکٹڈ قاضی فاضل صاحب نے کیوں لیا, سر میں پتہ نہیں تھا. میں آ رہا ہوں نا, دیکھیں نا آئین میں آرٹیکل 184(3) میں از خود نوٹس لینے کا اختیار چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہوتا ہے. وہ کس بنیاد پہ لیتا, کیوں لیتا ہے. اب دیکھیے نا, میں نہیں کہہ رہا, یہ بات عرف زد عام ہے ہماری باروں میں بھی میڈیا میں بھی, کہ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ کنسنسس نہیں ہے کسی ایشو پہ, کہ کورٹ یا ججز ڈیوائیڈڈ ہیں, 4-5
6 سے, یا وہ الگ میٹر ہوتا ہے اوپینین کا. اب بنیادی طور پر 2 گروپ بن گئے ہیں. ایک جیسے گلزار صاحب کے ساتھ کھڑا ہے بندیال صاحب کے ساتھ مل کر, ایک قاضی عیسیٰ کے ساتھ لوگ کھڑے اور نام بھی نومینیٹڈ ہے. اب ایک 5 ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں, انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی جو کہ جانی تو رجسٹرار کو چاہیے تھی, جوڈیشل رجسٹرار ہوتا ہے, وہ بھیجتا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان کو. وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ آیا یہ نارمل پروسیڈنگ میں لینی ہے یا اس پہ خود نوٹس لینا ہے. یہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کا. اب جناب قاضی فواز عیسیٰ صاحب نے یہ کتنا کو بڑا کیس چل پڑا, 51,000 کیس چھوٹا جا موٹا جرنلسٹوں کا کیس کون سا ہے, چھوٹا جا موٹے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ طریقہ کار کی کیا اعتزاز خان کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس نے بھی غلطی کر لی ہے. دیکھیں وہ بھی بڑے سینئر لائر ہیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جو بینچ بنایا ہے یہ بھی غلط بنایا ہے. چیف جسٹس وہ ہمارے استاد ہیں, سینئر ہیں, میں ان سے بہت جونیئر ہوں, میں یہ نہیں کہتا. لیکن یہ ہے کہ مثال کے طور پر چیف جسٹس پاکستان 2 مہینے کے لیے چلے جاتے ہیں, تو آج کوئی اگر کیس جاتا ہے تو وہ اس کا وہ کوئی ایسا ہوگا, ایسا نہیں ہے. چونکہ انہوں نے ایک غلط نوٹس لیا تھا از خود نوٹس. ہاں وہ یہ کر سکتے تھے کہ اس جو پٹیشن تھی اس کو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھیج سکتے ریگولر بینچ بنانے کے لیے, یا انہیں ریفر کر سکتے. اہم نیت کا معاملہ ہے جس میں آزادی اظہار کو خطرہ ہے اور جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کے پر نوٹس لیا جائے. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی منشا ہے, مرضی ہے کہ وہ یہ لے یا نہ لے, یہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہے. اب دیکھنا موجودہ چیف جسٹس نے صرف 4-5 نوٹس لیے ہیں, افتخار چودھری نے 8 سالوں میں 13 سالوں میں سینکڑوں لیے ہیں. ہمارے جو استاد تھے ثاقب نثار صاحب نے لیے ہیں مفاد عامہ کے تحت, چونکہ ان کا اختیار ہوتا ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان یا کھلی کچہری لگا کرتی تھی, لوگ آیا کرتے تھے, وہ ان پہ نوٹس لیا کرتے تھے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور بینچ میں جب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ثاقب نثار صاحب بیٹھے تھے تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی تھے. کسی ایشو پہ ان کا اختلاف ہو گیا تو وہ بینچ اٹھ گیا, تو بینچ ٹوٹ گیا. از خود نوٹس کا معاملہ ہے, لیکن چیف جسٹس نے نیا بینچ بھی تشکیل دے دیا تھا. یہ کہنا, یہ دیکھیں نا, یہ ایک کنٹروورسی ہے. اسی لیے بڑی عقل مندی کے ساتھ جناب عطا بندیال صاحب نے بار کو بھی بلا لیا ہے, پاکستان بار کونسل بھی, اور جو وہ ادارے جو کبھی نہ کبھی 184(3) پر تنقید کرتے رہتے تھے ان کو سب کو شامل کر لیا. اب دوسری اہم بات, جب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان میاں صاحب کے نثار صاحب کا ریفرنس تھا, وہاں پہ ایک بڑی اچھی خوبصورت بات کی تھی جس کو کہ حکومت نے رد کر دیا, نہ لیا. وہ تھی جسٹس کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیے جب ایک نوٹس لے لیا جاتا ہے خود, تو اس کے بعد اپیل کا حق ہی نہیں رہتا, تو لہذا اس پر کچھ نہ کچھ ترامیم کی جائے تاکہ رہنا چاہیے. ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے اکثر ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے اگر سپریم کورٹ کا, اگر وہ چھٹی پہ جا رہا ہے تو وہ جو ڈیلیگیشن دیتا ہے اس کے اندر وہ اتھارٹی دیتا ہے کہ اگر اس کو وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے. سر ہمارے کیوں نہیں ہے, ہمارے آئین میں درج ہے کہ جو نارمل روٹین راؤ صاحب جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہوتا ہے اس کے بعد راؤ صاحب افغانستان میں جو یعنی کل G7 کا جو اجلاس ہوا ہے, آپ ہماری آواز سن رہے ہیں سر؟ جی میں سن رہا ہوں. جی اس میں امریکہ نے واضح کہہ دیا کہ جو معاہدہ ہے, دوحہ کا معاہدہ ہے, ہم بالکل اس ڈیٹ کو ہی تمام لوگ انخلا مکمل ہو جائے گا. تو باقی لوگوں نے مخالفت بھی کیا کہ کوئی ٹائم ذرا ایکسٹینڈ کیا جائے. اس وقت اہم پوسٹنگ بھی کر رہی ہے ان طالبان کی قیادت, تو اس وقت 5 شہر میں انریسٹ ہے. اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا یعنی جو ہمارے ملک میں تجزیہ ہو رہا تھا کہ جی امریکہ تو بالکل ہی شکست سے فاش سے ہو چکی ہے, اور ٹرمپ نے بھی کہا کہ جو امریکہ کو ہے شرمندگی کا باعث ہے جس شکست ہوئی ہے, ہم نے $80 بلین بھی لگا لیے. تو کیا کہیں گے, کیا ہو کیا رہا ہے افغانستان میں اس وقت سچویشن؟ آپ ذرا اس پر کالم بھی آپ نے لکھا ہے پلیز. بہت شکریہ جی. میں یہ عرض کروں گا جی کہ یہ ٹوٹل طالبان کو ایک اپر ہینڈ دینا افغانستان میں, یہ ایک ارینجمنٹ ہے. اور سپر پاورز جو ہیں دنیا کی, اس وقت ایک سب دنیا میں ایک سپر پاور ریڈی ہے, اٹس ناٹ اے سپر پاور ورلڈ. ڈیفینیٹلی وہ کوئی ارینجمنٹ کر کے نکلے ہیں. اور CNN کے مطابق CIA کا جو چیف ہے وہ افغانستان کابل میں تھا پرسوں, ملاقات بھی کر کے گئے. طالبان سے بہت لمبی میٹنگ ہوئی ہے. ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے اور پاکستان میڈیا
ہے بڑا رسپانسبلٹی. میں کچھ بندوں کی تو بڑی تعریف کروں گا کہ وہ افغانستان میں گئے ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی انہوں نے ساری رپورٹنگ کی ہے. لیکن پاکستان میں افغانستان یعنی ہمارے ملک میں جو پورٹرے کیا جا رہا ہے افغانستان میں امریکہ ہار گیا. یہ چیز جو ہے اس کو ذرا لاجیکلی ریشنلی اور طاقت کے بیلنس کے حساب سے اینالائز کرنے کی بہت ضرورت ہے. سپر پاور بیہیویئر جو ہے وہ کبھی بھی ایک جیسا یکساں ایک نقطے پہ نہیں ہوتا. ان کے پاس اتنا پیسہ اختیار اور طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی منوا لیتے ہیں. انہوں نے 2 کام کیے ہیں. IMF کو کہہ دیا ہے ان کو بالکل پیسے نہیں دینے افغانیوں کو اور ورلڈ بینک کو انفیکٹ, اور خود انہوں نے ان کے سارے 9 یا 10 بلین ڈالر کا ریزرو جو تھا وہ فریز کر دیا. اب تھوڑا سا غور کریں کہ کیا جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے پاکستان میں وہ درست ہے. میں ایک ناقص طالب علم ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کا, اور میں لکھتا بھی ہوں اور آپ جیسے بڑے لوگوں سے سیکھتا بھی ہوں. میرے پینلسٹ جو ہیں میں ان سے بھی سیکھ رہا ہوں. کبھی ایسے ہوئے کہ صرف سپر پاور وڈرا ایک دم کر جائے اور اس کی جگہ ایک تھرڈ فورس آ جائے؟ نہیں, مذاکرات تو بڑے پرانے ہو رہے تھے نا, اب دوحہ میں تو ہو رہے تھے, اسی بات پر ہو رہے تھے. اور دوسرا فاکس نیوز نے آج جو اپنے بائیڈن کو جو کھینچا ہے, فاکس نیوز کے پورا ایک 8-9 منٹ کا وہ ایک لڑکی نے جو اس نے بالکل ایکسپوز کر دیا بائیڈن کو کہ از دا فلاپسٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ. دیکھیے میں عرض کروں گا کہ کامن مین کا پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. 20-25 ہزار افغانی مر جائے, پاکستان کے اندر قتل عام ہو جائے, امریکہ کو کیا فرق پڑے گا؟ عراق کے اندر آج بھی پرائم منسٹر موجود ہے, مرسیڈیز کے اندر سفر کرتا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ عراق کے اندر قتل عام ہو رہا ہے؟ لیبیا کے اندر بھی گورنمنٹ موجود ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ کامن مین جو ہے وہ پاور پالیٹکس میں انفارچونیٹلی ہمارے جیسے ملکوں میں, افغانستان جیسے ملک میں میٹر نہیں کرتا. 1-2 بندے ہیں بولیں گے, خاموش ہو جائیں گے دنیا کی ضرورتوں کی وجہ سے, یا خاموش کروا دیے جائیں گے. بڑا میں عرض کروں گا میں اس سارے سینیریو کو ایک ارینجمنٹ سمجھتا ہوں. میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا کہ طالبان نہیں, چلو مان لیا آپ کا تجزیہ بہترین ہے. پاکستان میں جرنلزم جس طرح بھی ہے اپنے اپنے طور پر لگے, دیکھیں پوری دنیا میں اس پرسیپشن کو تو کافی تقویت ملی ہے کہ امریکہ ہار گیا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ چائنا اور روس بھی وہاں موجود ہیں, پاکستان کی فوجی قیادت موجود ہے, ان کے پاس بھی انفارمیشن ہے. اگر اتنا ہی سارا یہ ٹینٹ کے نیچے یعنی خفیہ امریکہ جیت گیا ہے تو اس کا کیا پس منظر تھوڑا سا بتا دیجیے. دیکھیے سر, میں قطعاً یہ عرض نہیں کر رہا کہ امریکہ جیت گیا ہے, میں قطعاً یہ عرض نہیں کر رہا. میں نے اپنی پوری اسٹیٹمنٹ میں کہیں یہ نہیں کہا کہ امریکہ جیت گیا. جی جی, انہوں نے ایک آرگنائزڈ کیوس لے کے آنا تھا ریجن میں اور اس میں کامیاب ہوئے. وہ آرگنائزڈ کیوس سے انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے پاکستان کو فرق پڑتا ہے, اس سے ایران کو فرق پڑتا ہے, اس سے چائنا کو فرق پڑتا ہے. وہ جو اپنی پالیسی ہے اس کے اندر کامیاب ہیں. چلو راؤ صاحب ایک ذرا اس پر پوائنٹ دے دیجیے کیونکہ ٹائم کی بھی کمی ہوتی ہے اکثر ہی. بس انڈیا جو ہے, انڈیا کی جتنی وہاں انویسٹمنٹ تھی اس وقت بھی کنٹریکٹ ان کے بہت زیادہ انہوں نے کہا آپ پورے کر لیں, لیکن اصل جو ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوتی تھی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ پاکستان کا جو TTP ہے اس کو ہم پاکستان کی دہشت گردی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, اور پاکستان کو بھی امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اس پر کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے جی, یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے تحریک طالبان پاکستان کا, کیونکہ یہ اس کے لیے تو میں پورا پروگرام اگر آپ ایک رکھیں تو میں چلو یہ آپ سے 1 by 1 رکھیں گے, ٹھیک ہے جی. میں اس کو عرض کروں گا, یہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے آخر سوچنا تو چاہیے نا سر, کوئی تو بندہ بات کرے یا عرض کرے کہ جناب فاٹا کے اندر حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے. کوئی تو بندہ ریزنز پہ جائے. ہم نے ایک سٹیج پہ آ کے پیس ود ان اور پیس ود آؤٹ کی میں نے بات کی ہے ہمیشہ, کہ پاکستان کے اندر بھی پیس رکھنا ہے اور باہر بھی ہمیں دوسری قوموں کے ساتھ بھی پیس رکھنا ہے. اس کے اندر ہم لوگ جو ہیں بڑی مشکل میں چلے گئے ہیں. اور میں بار بار یہ عرض کروں گا کہ سر جو ہمیں نظر آتا ہے پاور پالیٹکس میں اور مسائل کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے وہ ہوتا نہیں ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ راؤ صاحب, بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا اب
بات تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے حالات، آپ نے فاکس نیوز کی مثال دی ہے، دنیا مختلف تبصرے کر رہی ہے. میرا اپنا پوائنٹ ہے وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کئی دفعہ فتح کو بھی گہنا لیتے ہیں. یعنی جتنی شہادتیں وہاں ہوئی ہیں 40 سال تک کسی کی ٹانگ، کسی کا بھائی، کسی کا باپ مر گیا ہے، تو وہ ابھی بھی کچھ امریکہ کے ساتھ وہ بارگیننگ کر لیں گے، لیکن نفرت کیسے ختم کریں گے اور وہ کس طرح یعنی دوبارہ انٹری دے دے گا اس حالات میں، یہ میری سمجھ سے باہر. سر اس وقت فیک نیوز جو ہے نا وہ اتنی ہاٹ ہے کہ آپ دیکھیے کہ فیک نیوز جو لوگ طالبان کے خلاف تھے، اس طالبان کے بھی، وہ لوگ جو اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. جس طرح امریکہ کا میڈیا اس وقت جو بات کر رہا ہے وہ اس ہمارے میڈیا پہ اس کو نہیں دکھایا جا رہا، لیکن سوشل میڈیا پہ ہمیں اس کی باقاعدہ آپ سے سوال کر لیتے ہیں، یہ تو ہو گیا اس پر بات. آپ بتائیں پی ڈی ایم کا جو کراچی میں جو سارا پیپل پارٹیز میں نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے کہ فضل الرحمان کو چیز بیٹھنے نہیں دے رہی؟ ان کو کوئی امید ہے یا مثلا میاں نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے کچھ مینٹین کر رہے ہیں؟ جیسے راؤ صاحب نے فرمایا کہ عام بندہ میٹر نہیں کرتا بڑے لوگوں کی پلاننگ میں. آپ نے دیکھا جیسے عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ اس کو اڈے نہیں دیے جائیں گے اور امریکہ وہاں جائے اور ہم امن کے ساتھ ہیں، ہم جنگ کے ساتھ نہیں ہیں، تو پاکستان کی قیادت جو ویٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں جو اس وقت حکومت نہیں کر رہی، وہ انہوں نے دوڑ لگا دی کہ امریکہ پہنچے، ان کو کہیں بھی خدا کا واسطہ اسے تو نکالیں. یعنی یہ اندازہ کریں ملک کا ستیہ ناش بے شک ہو جائے، ہم حق اقتدار میں آنے چاہیے. یہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے پیپل پارٹی کے بغیر کیا رزلٹ دے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر جو رزلٹ ہے وہ جو پہلے رزلٹ ہے وہی اب رزلٹ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اب ختم ہو رہی ہے. جس طریقے سے بلاول ہمارے سامنے آتا ہے اور جس طریقے سے وہ بچوں کی طرح بات کرتا ہے، جس طرح مریم بات کرتی ہے، اس کے بعد ان لوگوں کی جو ویلیو ہے نا وہ نہیں رہی، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کو کاٹیں. یعنی یہ بلاول جو ہے وہ یہ ان لوگوں کو بالکل انڈرمائن کرنا چاہتا ہے پی ڈی ایم کو. اس لیے پی ڈی ایم اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان پیپل پارٹی تو پوز کر رہی ہے نا امریکہ کی ہمیں سپورٹ شاید مل جائے. وہ کہاں امریکہ وہ گیا، اس کو لفٹ ہی نہیں دی انہوں نے. وہ بار بار وہ دبئی سے اس کو فون کر دیا کہ بھائی واپس چلے جاؤ بلاول کو. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح. اور دوسری بات آپ دیکھیے نا کہ یہ اس وقت جو پنج شیر میں جو جس طرح کے ہو رہا ہے، احمد مسعود جو ہے اس وقت میٹنگ چل رہی ہے، ان سے بات چیت چل رہی ہے، لیکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی بالکل الگ نہیں ہوں گے. نہیں کل خبر چل گئی کہ وہاں فائرنگ شروع ہو گئی، 300 بندہ مر گیا، رات کو سب ٹھیک ہو گیا، 300 گھنٹے بعد سب ٹھیک ہو گیا. انہوں نے دکھا دیا اور ہمارے چینل سے دکھائی ہے، ہمارے چینل جی یہ سارا ہمارے چینل تو معاف کیجئے گا سوائے چاندے کی ریسرچ تو کرتے نہیں. بالکل ایک دوسرے کی خبر لی چھوٹی سی اسی کو پھیلا دیا. وہ بریکنگ نیوز سب ایک ہی ہے، وہ پبلک اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس جس کے متعلق ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی خبر دیں نہ سورس کو بتائیں، کہ بے شک ملک کو نقصان ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو خبر ہے ہم نے سورس نہیں بتانا، بے شک سورس اپنا ابا بھی نہ ہو. یعنی یہ گلی محلے کا بندہ میں خود ہی ہوں. آپ مجھے بتائیں، ہم بھی صحافی ہیں دنیا میں، مجھے بتائیں کہاں اپنی فوج کے خلاف بولنے کی اجازت ہوتی ہے، کہاں اپنے آئین کے خلاف بولنے کی اجازت؟ یہ کیا اجازت چاہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا شور یہ لوگ مچاتے ہیں؟ یہ اصل میں وہ لفافہ صحافی ہے، ایک گینگ ہے جو قاضی صاحب قاضی عیسیٰ کے ساتھ بھی ہے، یہ سارا شور کر رہا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ یہ ہر ملک میں، آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، میں تو کیونکہ ایئر لائن میں تھا تو میں تو 90 ملک دیکھ چکا ہوں، مجھے تو کہیں ایسے لوگ نظر نہیں آئے جو اس طرح کے احتجاج کرتے ہیں. نہیں ریاض صاحب دیکھیے جو جنرل بات یہ آپ لوگ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جرنلسٹوں کی بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، یہ سینئر لوگ ہیں جی پاکستان کی سوسائٹی بنانے والے میں ہے نا، بالکل. اب جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ تو لوگ نہیں کھڑے ہوئے، اور ایک ایسا شخص ہے جس کا کریکٹر ہی اچھا نہیں ہے، ستور، اس کے ساتھ آپ کی نیشنل لیڈرشپ بھی اور آپ کے بڑے بڑے اینکر بھی کھڑے ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. نہیں تو جب ستور جیسا بندہ جس کے متعلق یعنی وہ بات ہی نہیں ہم بالکل کر نہیں سکتے، جو اس کی حرکتیں ہیں، سب کو پتہ ہے اسلام آباد کہا گیا کہ وہ یہ ہے، یعنی وہ نام ہی ہے یا جو بھی کرتا ہے، تو اس کے لیے ان کے گھر سپریم کورٹ کا جج وائف چلا جاتا ہے اور فضل الرحمان چلا جاتا ہے، میاں شہباز شریف چلا جاتا ہے، تو یہ شعیب الدین کہاں وہاں ٹکیں گے؟ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ اس لیے وہ سارے کا سارا ان کا ملبہ اپنے ایسے ادارے پہ ڈالنا تھا جس کو دنیا مانتی ہے، جس نے پاکستان کا دفاع کیا ہے. ہم اپنے ہی ادارے کو اقبال صاحب کرتے ہیں. اب آپ جیسے اچھے لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے اداروں کو بھی شاید ہمارے پروگراموں میں اتنی اچھی چیزیں ملتی ہیں، آپ پتہ نہیں وہ
चीज देखते हैं, उनका जो एंगल है। सैफुद्दीन साहब आप जरा उस पर टेक क्या दीजिए मसला है? क्योंकि टाइम जर्नलिज्म की बात हो रही है ये और बताइए खबरों कि की बात इस वक्त पाकिस्तानी सहाफत क्या ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है? देखें, जब हम जर्नलिज्म में आए थे, अब 3.5 दहाइयाँ हो गई, पहला जो लेक्चर मिला था वो ये था कि खबर देते हुए ये देखना है कि गलत ना हो, बिल्कुल ऑथेंटिक हो, और उसके पास आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फेक नहीं होनी चाहिए। कुछ अखबारों में तो इस हद तक सख्ती थी कि आप जिसके बारे में खबर दे रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी दें, उससे बात करके साथ में उसको खबर का हिस्सा बनाएं। वाह वाह। अब क्या बदकिस्मती है कि जो मेरा दिल चाहता है मैं अपना कैमरा ऑन करता हूं, सामने इसको रखता हूं, बात करता हूं और सोशल मीडिया पे डाल देता हूं, बगैर ये सोचे कि जो मेरी मालूमात हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, या कहीं से ऐसे रास्ते से सोशल मीडिया से आई हैं जिनको मैं सच समझ रहा हूं। गैर मुल्की मीडिया कौन सा 100% सही बातें करता है, अपने बारे में तो वो बात नहीं करते, अपने मुल्क के बारे में उन्हें भी पता है कि कितना जुर्माना होगा और उनके खिलाफ कैसा कैसा केस होगा, लेकिन हमारे बारे में तो वो सारी झूठ बातें करते हैं ना, वो तो जो दिल करता है वो फैलाते हैं, हम उनको उठा लेते हैं, हम उनके पीछे चल पड़ते हैं और हवाला दे देते हैं। अभी मुझे याद है कि मैं एक दिन नवाब की बिल्डिंग को, मेरा दफ्तर वहां होता था, तो ये मुझे मिले, एक ऐसी इनके पास खबर थी, मैं वो खबर नहीं बताता, लेकिन ये कि इन्होंने कहा कि मेरे अखबार के मालिक की भी जरूरत नहीं है कि मुझे वो कह सकें कि ये आप रोक दे ना दें, ये था करैक्टर, ये थी अखबार। कंक्लूड करें तो मेरा कहने का मकसद ये है, ये बदकिस्मती है, एक मादर पिदर आजाद दौर आ गया, इसके लिए कानून साजी जरूरी है। बिल्कुल। मैं अगर किसी के करैक्टर पे इल्जाम लगाता हूं तो मुझे जवाबदेह होना चाहिए। सहाफियों से ज्यादा ये उन मालकान के खौफजदा हैं जो कि ये मुहिम भी चलाते हैं एक दूसरे के। एक जो सच्ची बात है, आजकल का जो टीवी मीडिया है, स्पेशल टीवी, ये उन मालकान पे है जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आज जाती बात है, क्योंकि जाती बातें तो हम यहाँ नहीं करते। नहीं, आप तो सवाल कर रहे हैं कि आप 4 साल से आप जो एहतजाज कर रहे हैं, ये रेहान अज़हर ने कि आप 35 साल से बड़े सीनियर पोस्टों पर हैं जर्नलिज्म में, तो आप एहतजाज गवर्नरों के सामने एहतजाज ये है कि 32 साल नौकरी करने के बाद ये है एक सिंगल पैसा नहीं दिया। 3.25 साल हो रहे हैं मुझे, मुझे एक दिन तनख्वाही नहीं दे रहे थे, एहतजाज किया, फारिग कर दिया। नवाब से 50 साल की उम्र में रिटायर किया जा रहा है। वो अखबार जो पाकिस्तान का सबसे 10 बिलियन रुपया लेकर उनकी बेटी लायपाल बाग चली गई है। पता नहीं सर, मैं ऐसी कोई बात कैसे करूं, कैसे क्यों करे, सारा फैला हुआ जो हुकूमत के इश्तिहार थे ये 50 दफा हम कर चुके हैं। बेशुमार पैसा गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ये जो अखबार छपा है ये 5000 छपा है या 1 लाख छपा है, ये पंजाब गवर्नमेंट का काम है। ABC चेक करें। अदा करता हूँ नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त शाम को पहुंचा। कल फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अहल खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।